अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम शब मेराज के तवस्सुत से, यानी आज इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में 27वीं रजब की शब होगी, जिसे शब इसरा या फिर शब मेराज भी कहा जाता है। ये वो शब है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पे सफ़र कर कर सिदरतुल मुंतहा से भी आगे अल्लाह ताला से मुलाकात की। यानी ये वो तलब थी जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को एक हल्की सी जुम्बिश, यानी कहा जाता है कि टाइम ट्रैवल आज, क्वांटम लीप, क्वांटम फ़िज़िक्स की बातें आज की जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। आज इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी और यकीनन आज की शब के जो मसनून अवामिल हैं और इसकी हिस्ट्री, इसकी जो अहमियत है वो क्या है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे और यकीनन खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे, इस महफ़िल का हिस्सा उसको बनाएंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सरवत अस्करी साहिबा यानी सरवत आपा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपा आपके मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आमिर मोहम्मदी भाई। आमिर भाई, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। और एक बहुत ही प्यारी आवाज़ जिनसे जब भी हम कलाम सुनते हैं तो हमारा दिल मसरूर हो जाता है, अली भाई यानी अली चिश्ती भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। वाक़या मेराज जो यकीनन हमारी रूह को ताज़ा कर देता है और वक्तन फ़वक्तन जैसे अब हम रमज़ान के करीब आ रहे हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी दुआ कि यकीनन जैसे ही आप रजब का चाँद देखते तो कहते या अल्लाह हमें खैर व खूबी के साथ शाबान और फिर रमज़ान तक पहुँचा। कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे बचपन वाला यानी सर्दियों वाला, खुनकी वाला जो रमज़ान है वो वापस आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक दिल में आस भी है कि इस खूबसूरत मौसम में और ये जो बहारें और जो बरकतों का समा है इसको भी हम समेट सकें। हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं इस गुफ्तगू में मौलाना इमरान बशीर भाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी आमद का और आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ सरबत आपसे करना चाहूँ, मेराज और शब इसरा यानी अल्फाज का ये जो चुनाव है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफ़र है, इसका सबसे कलीदी बात, सबसे अहम पैगाम हमारे लिए क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जिस तरफ से हो के गुज़रे थे शब इसरा, मोहम्मद जिस तरफ से हो के गुज़रे थे शब इसरा, वो रास्ता ज़ौ दिखाता है अभी तक कहकशां होकर। यकीनन हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरज़मीन पर बहुत सारे मौजज़ात दिखाए, यानी भागते हुए जानवर को बुलाकर अपनी रिसालत की गवाही ले लेना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, और महताब के दो टुकड़े कर देना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। बहुत सारे मौजज़ात थे, लेकिन उसमें ये मौजज़ा जिसे हम वाक़ई मेराज कहते हैं, ये एक अज़ीम शान मौजज़ा था। यानी परवरदिगार आलम कुरान मजीद जो कि ख़ुद अपनी जगह पर एक मौजज़ा है, उसमें रब्बुल आलमीन अपने हबीब को कभी यासीन कहकर मुखातिब करता है, कभी ताहा कहकर मुखातिब करता है, कभी मुदस्सिर कहकर मुखातिब करता है, कभी मुज़म्मिल कहकर मुखातिब करता है। मगर जब वाक़ई मेराज का तज़किरा कर रहा है तो सुब्हान अल्लज़ी अपनी तारीफ़ के साथ रब्बुल आलमीन इस गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा है। सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम वल मस्जिदिल अक़सा, यानी मौलाए कायनात की हमशीरा उम्मे हानी के घर से इस वाक़ई मेराज की इब्तिदा हुई। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी वाक़ई मेराज से इनकार करे वो खारिज अज़ इस्लाम है। यानी वाक़ई मेराज पर यकीन रखना, ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि मक्के की सरज़मीन पर जब मबूस ब रिसालत हुए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे मौजज़ात दिखा रहे थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो लोगों ने आकर पूछा कि आपने मेराज पर क्या देखा? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है जो कुछ मेराज पर देखा था वो इरशाद फरमाया। अच्छा सरबत आपा, इसकी डिटेल्स तफसीलात की तरफ जाएंगे, लेकिन आज मैं देख रही थी कि ऑनलाइन सोशल मीडिया, इमरान भाई अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ, वाक़या मेराज से के हवाले से लोग ये जानना चाहते हैं कि जो भी ये अहम वाक़यात हैं, हमारे दीन से जुड़ी हुई बातें हैं, इस दिन का आज एहतमाम या इस शब का एहतमाम कैसे किया जाए? कुछ लोग रात भर नवाफिल अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अगर इसमें थोड़ी सी आप हमें हमारी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ
اس سوال کو لے کر چلتے ہیں تو وہاں سے ہمیں رسالت مآب سے جو رہنمائی ملتی ہے، آپ نے فرمایا اوتیت لیلۃ المعراج ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزیں جو مجھے اس شب معراج پہ ملی ہیں، وہ 3 تحفے میں امت کو پیش کرتا ہوں، ان 3 تحفوں کی قدر کریں۔ سب سے پہلا میسج تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام یہ ہے کہ آیا وہ 3 تحفے جو دیے گئے میں اس کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات فرمائی الشفاعۃ لامتی لمن لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو میرا امتی شرک نہ کرے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میں شرک تو نہیں کر رہا، کیونکہ مشرک آدمی جتنی مرضی عبادت کر لے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات فرمائی الصلوات الخمس، 5 نمازیں۔ آیا کیا آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی؟ شب معراج کو تو ہم رات کو ساری رات جاگ لیں اور جو فرض نمازیں ہیں وہ نہ جاگیں، کیونکہ رات کا جاگنا نہ کو فرض نہ واجب نہ سنت، لیکن فرض نماز پڑھنا وہ فرض ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ میں بڑے اہتمام سے لوگ آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے، اور اس سے پہلے جو نماز گزری ہے وہ فرض ہیں، اس کو چھوڑ دیا ہم نے، بیسک کو چھوڑ دیا۔ صحیح۔ وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں یہ اللہ نے تحفے کے طور پر دی۔ رات کو جو پڑھ کے سوتا ہے ساری رات اس کو تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ مشکل ہے، اس کی سب سے خوبصورت تفسیر اور اس کی سب سے خوبصورت تصویر وہ واقع شب معراج ہے۔ وہ بالکل۔ کیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے موقع پہ بھی تکلیف، شب ابی طالب میں بھی تکلیف، جی۔ اس کے بعد یہ ایسی خوشی اور یہ سرور ملا کہ ساری امت نے دیکھا۔ ایسے ہی فرمایا میرا جو امتی ٹینشن میں ہو وہ پریشان نہ ہو، اس واقعے کو سامنے رکھے، جب بھی پریشانی آئے گی اس کے بعد لازمی خوشی آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں میرے خیال میں سب سے اہم پیغام بھی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، مشکلات اور ظلم کا انہوں نے سامنا کیا، اور یقیناً یہ جو کفار کا ظلم تھا وہ تکلیف بھی دیتا تھا۔ کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے راحت کا پیغام دیا، اور کئی لوگ اس میں میرے دادا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جیسے آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ سیر پہ چلو، ایک ویکیشن ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر، یہ معراج کا جو سفر عطا کیا، یہ بھی کچھ اسی زمرے میں آتا ہے۔ عامر بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یہ واقعہ اپنے آپ میں بہت سارے لوگوں کی پہچان بھی کراتا ہے، اور رفاقت کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ ایک دفعہ پھر ہمارے ویورز کے لیے وہ بات ضرور بیان کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلیم ہے کہ رات کے بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے بیت المقدس تک کا بھی سفر کیا اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک بھی گئے، تو لوگوں نے اس پہ اچنبے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس واقعے کو کیسے بیان کیا، اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بہت خوب، سبحان اللہ، اور بے شک تمام مخلوق میں حق نما تو ہی تو۔ عامر بھائی آپ سے جو سوال بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے جب کفار نے یہ سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیم ہے کہ رات کے ایک قلیل عرصے میں آپ بیت المقدس تک اور پھر آگے سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، تو کیا کہنا ہے آپ کا، وہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر کا جواب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنے محبوب ترین بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں گویا چشم زدن میں، یعنی جتنی دیر میں پلک جھپکی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ایک ایسا عظیم معجزہ دکھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نہ صرف یہ کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ پہنچایا، بلکہ پھر عالم ارواح کی اور پھر جنت کی اور پھر جہنم کا مشاہدہ کرایا، پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حضور کریم کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے مقام پر تھا اور سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے، یہ لوگ تو پہلے ہی مجھے جھٹلاتے ہیں، میں ان کو کس طرح باور کراؤں اور کس طرح بتاؤں۔ یہ کہ ایک ابو جہل وہاں سے گزرے اور ابو جہل نے پوچھا کہ اے عبداللہ کے بیٹے کس سوچ میں ہو؟ آپ نے سر اٹھا کے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رات بیت المقدس کی سیر کرائی ہے اور معراج عطا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں رات کو اور واپس بھی آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بات اگر میں سب کے ساتھ سب کو بلاؤں تو ان کے سامنے کہو گے؟
گویا ابو جہل کے ہاتھ میں کوئی ایسا آلہ لگ گیا کہ جس کے ذریعے سے حضور کریم کو سب کے سامنے وہ نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر سکتا ہے۔ پر میں ہاں کہوں گا۔ اس نے شور کیا اور جو مخصوص نعرہ لگایا جاتا تھا قبیلے کی اولادوں کے حوالے سے، سب کو بلایا اور سب اکٹھے ہوئے، تو کہا ہاں بھئی اب بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی دعویٰ پیش کر دیا، سب ہنسنے لگے۔ اس موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقام پر تھے، ابو جہل وہاں پہنچا اور کہا سنا تم نے تمہارے دوست اور تمہارے صاحب جن پر تم ایمان لائے ہو کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس فلسطین جہاں جانے کا سفر ہی اتنا لمبا ہے کہ گویا کہ 30-40 دن لگتے ہیں، اور وہاں سے پھر آسمانوں پر چلے گئے اور واپس بھی آ گئے رات ہی رات۔ صحیح۔ کہا انہوں نے فرمایا ہے؟ کہا ہاں بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ یار عجیب آدمی ہو، یعنی کوئی عقل خرد سمجھ نہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے میں روزانہ آسمان سے جبریل کا حضور کے پاس آنا مانتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ جانا کیوں نہیں مان سکتا؟ سبحان اللہ، اگر حضور نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہے۔ اسی پہ آپ کو صدیق کا خطاب ملا۔ یہاں پر ایک اور خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ جو بیت المقدس جا چکے تھے، ان لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے کہا اچھا بھئی ہم تو ہو کر آئے ہیں، آپ بتائیے بیت المقدس ہے کیسا؟ یعنی مسجد کے در و دیوار کیسے ہیں، گلیاں کیسی ہیں، وہاں کے چوک کیسے ہیں، وہاں پر کیا کیا کس چیز طرح کی یعنی کیفیات ہیں۔ حضور نے بتانا شروع کیا، لیکن یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جا رہے تھے، آپ کوئی وہاں باقاعدہ معائنہ کرنے تو نہیں جا رہے تھے کہ آپ ایک ایک چیز ایک ایک جزیات کو نوٹ کرتے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، مجھے اس وقت تھوڑا تردد ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بتاؤں اور یہ میری تردید کر دیں۔ اللہ اکبر، جس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس پہنچایا تھا، اب اللہ نے بیت المقدس کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، بے شک۔ اور حضور کریم اسے دیکھتے جا رہے تھے اور نشانیاں بتاتے جا رہے تھے۔ لوگوں نے گواہی دی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، بیت المقدس واقعی بالکل ہو بہو اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بیان کیا۔ اچھا، وہاں پہ کچھ واقعات میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کفار شرارت بھی کر رہے تھے، جان بوجھ کر ایسے سوالات کر رہے تھے، مثال کے طور پہ کتنی کھڑکیاں ہیں، کیسے خد و خال ہیں، جزیات پوچھ رہے تھے۔ بالکل، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ عمران بھائی آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی، واقعہ معراج سے جڑی، بیکاز ایک بات پہ تو ہم اتفاق کرتے ہیں، میں بچپن میں اپنی والدہ سے ہمیشہ یہ سوال کرتی تھی کہ امی اگر جنت کا نظارہ یا دوزخ میں گناہ گاروں کے ساتھ جو ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، تو یقیناً یہ ایک ٹائم ٹریول تھا، یعنی فیوچر میں جا کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، ان گنہگاروں کو کس طرح سزا دی جائے گی، کیسے جکڑا جائے گا، کیسے وہ اپنے اعمال کا اور اپنے اعمال نامے کا سامنا کریں گے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ چیزیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ عمران بھائی میں چاہوں گی کہ وہ جو غلطیاں شاید ہم کر رہے ہیں اور آپ کے پیغام کے ذریعے ہو سکتا ہے لوگوں کے دل بدل جائیں اور اپنے اس گناہ سے، اس غلطی سے وہ استغفار کر لیں۔ کچھ ذکر اس میں آتا ہے منافقین کا، والدین کے نافرمانوں کا، مشرکین کا۔ میں چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے جو سزائیں واقعہ معراج کے حوالے تک ہم تک پہنچی ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ بیان کریں۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس واقعہ معراج کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ وہاں اس کو لے جاتا ہے، پھر جہاں اور کہاں کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ آج ہم جتنے پریشان ہیں، صرف اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اور اللہ سے جڑنے کا واقعہ معراج میں جو اہم سبق دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ قرآن پاک بھی دو آیات کے اندر دو جگہ پر تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے، ایک سبحان الذی اسری بعبدہ اور دوسرا سورہ النجم کے اندر والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی الی آخرہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اب ذرا غور کریں کہ دونوں جگہ پر عبدیت کا لفظ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہاں پر سورہ نجم میں فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ عبدیت کہتے ہیں عجز و انکساری کی انتہا کو۔ اس لیے جب آقا کریم علیہ السلام کو التحیات کا بھی تحفہ ملا تو اس میں بھی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے جب یہ چیز آ رہی ہے تو اس موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کیا درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ یہ ساری رحمتیں، یہ برکتیں، یہ سلامتیاں
جو میرا امتی 2 خوبیاں اپنے اندر لے آئے یہ سب کچھ اس کو بھی عطا کر دی جائیں. سبحان اللہ. اس میں سے سب سے پہلی چیز عبدیت، عاجزی، اور دوسرے نمبر پہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ایک صالح بن جائیں اور دوسرا عاجز بن جائیں. عام طور پہ صالح بن کے بھی تکبر کی کیفیت رہتی ہے تو اس کو منع کیا گیا. باقی واقعہ معراج کے اندر مختلف گناہ گاروں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، چیزیں دکھائی گئی. اس میں والدین کا نافرمان، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جانے والے، سود خور، چغلی کرنے والے، خواتین جو اپنے خاوند کی نافرمانیاں کرنے والی، مختلف چیزوں کو دکھایا گیا. المختصر یہ ہے کہ ہم یہ اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اور یہ انسان کو ایک فطرت کے طور پر چیز دی گئی ہے کہ میں جو اپنے والدین سے چاہتا ہوں، اللہ نے میری وہ فطرت بنا دی کہ میرے والدین جو مجھ سے چاہتے ہیں، اللہ نے میری وہ فطرت بنا دی کہ میں ان سے عاجزی سے پیش آؤں. والدین جو مجھ سے چاہتے ہیں، اللہ نے میرے لیے، ہر بندہ خاوند بیوی سے جو چاہ رہا ہے، بیوی خامد سے جو چاہ رہی ہے، ماتحت ملازمین سے. تو اس عاجزی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ یہاں تک فرمایا کہ ایک آفیسر ہے، اللہ نے جی اس کو رتبہ اور مقام دیا ہے، جی. وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ملازمین کھڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا اس کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوہ، یا تو وہ خود کھڑا اللہ ہو اکبر. جائے یا ان کے بھی بیٹھنے کا بندوبست کرے. تو بالکل اپنے صحیح. اندر عاجزی، انکساری کا سب سے بڑا پیغام جو واقعہ معراج میں ہمیں ملتا ہے وہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری کا لانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس طرح کے بہت سارے اور پیغامات ہیں. ایک کچھ چیزیں جو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے کہ کئی جگہوں پہ اس چیز کو مس کوٹ یا مس یوز کیا جاتا ہے کہ شاید جب ہم نے دوزخ کی بات کی جاتی ہے، جب گناہ گاروں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں مرد اور خواتین کے تناسب کا اکثر ذکر آتا ہے کہ زیادہ خواتین کو دیکھا گیا، خواتین زیادہ نافرمان ہوتی ہیں. اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اس کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شب معراج اسپیشل، ایک ایسا واقعہ جو ہمیں مختلف اسباق دیتا ہے، ہماری روح، ہمارے ایمان کو دوبارہ تازہ کرتا ہے. سب سے اہم اس میں جو پیغام ہے وہ عجز و انکساری کا ہے. جب آپ کو عروج اور معراج عطا ہو، یعنی آپ اپنی زندگی میں بھی کسی مقام پہ پہنچے، کسی عہدے پہ فائز ہوں، تو اس کو صرف اور صرف اپنا کریڈٹ نہ سمجھا کریں. اس میں بہت سارے لوگوں کی اور قدرت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عطا، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اس میں شامل ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی قابل ہوتے ہیں اور آپ کو وہ مقام ملتا ہے. لیکن اکثر انسان یہ بھول جاتا ہے، اور آپ نے یہ محاورہ بھی سنا ہوگا کہ ہر عروج کو زوال ہے. تو ذرا اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ثروت آپا، ویسے تو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا ایک جو جینڈر لینس ہم لگاتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کی تعداد معراج پہ جو گناہ گار دکھائے گئے، جو دوزخی تھے، ان میں کہا گیا کہ شاید خواتین کی تعداد زیادہ ہے. آپ اس بات کو کیسے سمجھتی ہیں اور اس کا کیا نتیجہ یا مطلب اخذ کرتی ہیں؟ اچھا، ابھی ہم بریک پر جب گئے ہوئے تھے تو جیسا کہ ہماری بات ہو رہی تھی تو عامر بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ خواتین ایک تو ویسے ہی تعداد میں زیادہ ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ خواتین ویسے ہی تعداد میں زیادہ ہیں، تو اگر گناہ گار نظر آ رہی ہیں تو دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جہاں پر مومنین کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر مومنات کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پر صائمین کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر صائمات کا تذکرہ کیا ہے. تو خداوند عالم کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد میں. لیکن ہمارے بنائے ہوئے بہت سارے فارمولے ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد میں فرق ہے. تو میرے خیال میں کہ مرد بھی بہت زیادہ گناہوں میں گرفتار ہوتے ہیں. اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور میں چاہوں گی عامر بھائی اگر اس میں آپ ہماری رہنمائی کریں. قرآن حکیم میں ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک خواتین ہیں، تو جیسے آپ ہوں گے ویسا ہی ساتھی آپ کو ملے گا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت بی بی آسیہ کا واقعہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا رفیق بنایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جن کی اہلیہ ان کی نافرمان ہوئیں اور پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا. تو پھر اس بات کو ہم کیسے سمجھیں کہ نیک لوگوں کے لیے نیک ان کے ساتھی ہوں گے؟ یہ ایک قرآن کریم کا مشکل مقام ہے جی. اور اکثر لوگ اس میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی نیک نہیں ہے بالفرض اور اس میں کوئی ایسا کبیرہ گناہ پایا جاتا ہے تو یقیناً پھر اس کا شوہر بھی نیک نہیں ہوگا. یہ لوگ کانسیپٹ لیتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں.
لیکن اگر اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو بات کہی ہے وہ اس تناظر میں نہیں کہی کہ یہ لا محالہ کوئی یعنی رشتوں کی میچنگ ہو رہی ہے اور کرائی جا رہی ہے، بلکہ یہ اس معنی میں کہی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو تو اسے نیک ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر نیک ہو تو اسے نیک رہنا چاہیے۔ بالکل ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو چاہتے ہیں کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ حافظ قرآن ہوں، وہ اچھا قرآن پڑھتی ہوں تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے، لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ صحیح، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر جو ہے وہ کبھی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، یعنی دوسری شادی کا تو خیال بھی ذہن میں نہ لائے، لبوں پہ یہ جملہ نہ لائے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ بالکل لائل ہو اور بالکل 100% حلال کما کے لائے اور بددیانت نہ ہو، لیکن کما کے بہت سارا لائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قناعت پسند ہونا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر دیانتدار اور امانت دار رہے، آپ کو اپنے رشتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر زیادہ وقت گھر پہ گزارے اور باہر ادھر ادھر توجہ نہ دے۔ اچھا عامر بھائی، ایک اور سوال ہے، جب ایسا یہ بڑی شب جاگنے والی اور اللہ تعالیٰ نے جس میں خاص اپنے محبوب پہ عطا کی ہو تو یقیناً یہ دعاؤں کی قبولیت کی شب بھی ہے، اور ویسے بھی رجب، شعبان، رمضان سارے ہی دن اللہ کے ہیں، لیکن یہ حرمت والے مہینے۔ مجھے یہ بتائیے، ابھی حال ہی میں میری نظر سے ایک ریل گزری جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی دعا کو رد نہیں کرتے، اور جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، جب نامہ اعمال میں ہو سکتا ہے نیکیاں کم ہوں، تو وہ تمام دعائیں تمہارے لیے نیکیاں بن جائیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ اور کچھ حدیث کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اس وقت تم دعا کرو گے کہ کاش میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے اس کا صلہ مل جاتا۔ تو جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے دل برداشتہ بھی ہوں، میں چاہوں گی کہ ان کو آپ کوئی پیغام دیں آج کی شب کے توسط آپ نے سے۔ بہت اچھی خوبصورت گفتگو کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان آپ نے بیان کیا اس طرح ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے خود کہا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے بہت ظلم کی ہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 حالتیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کی۔ پہلی تو یہ کہ جو تم نے مانگا تمہارے حق میں بہتر ہے تو فوراً عطا ہو جائے، کیونکہ بہت سی دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم مانگتے تو ہیں لیکن اگر وہ مل جائیں تو وہ عذاب بن سکتا ہے، ہمارے لیے بہت دشوار ہو سکتا ہے، تو اللہ ان کو ہمیں عطا نہیں کرتا، اس کے بدلے ہمیں کوئی بہترین چیز عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ دعائیں اللہ اپنے پاس سیو رکھتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے بدلے میں اتنا کچھ ملے گا کہ بندہ مومن کی خواہش ہوگی وہ سب کچھ دیکھ کر کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش کوئی نعمت نہ ملتی اور اس کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑا جاتا، لیکن آج دنیا میں سب کچھ جو نہ ملا وہ آخرت میں مل جاتا۔ بے شک، جیسے تو سورہ دعا میں بھی جب اب کہا مایوس نہیں ہونا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ ہرگز پسند نہیں ہے جو دعا میں جلدی کرتا ہے۔ فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مراد یہ ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے، جب دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی تو وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دعا مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور یہ امید کی ایک نشانی بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہوتے، اس کی رحمت سے، اور خاص طور پہ استغفار کرتے رہیے۔ سب سے بڑی دعا تو یہ ہے، کیونکہ جانے انجانے پتہ نہیں ہم سے کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو خود بھی لوگوں کو معاف کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کرتے رہیے۔ بہت شکریہ ثروت آپا آپ کا، عامر بھائی آپ کا، علی بھائی آپ کا، اور عمران بھائی آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے۔ نوری محفل ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اس کے 2 مصروں کے ساتھ ہی آپ سے وداع چاہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔